बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल शाही। नाज़रीन, एक तरफ तो बढ़ती हुई रिहायशी ज़रूरियत को मद्देनज़र रखते हुए हाउसिंग सोसाइटीज़ की भरमार है, लेकिन दूसरी जानिब बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज़ से ज़रई ज़मीन दिन ब दिन कम होती जा रही है। खेत खलियान या जहां भी नज़र दौड़ाएं आपको नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बनता हुआ दिखाई देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने से क्या मुल्क में इजनास की कमी की जानिब हम गामज़न हैं? लेकिन दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में ट्रेंड चेंज हो चुका है। हाउसिंग सोसाइटीज़ की जगह हाई राइज बिल्डिंग की जानिब जो है वो गामज़न हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके साथ साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी हैं वो तो फ्रॉड करती ही करती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो कैसे फ्रॉड करती हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनल से आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सैयद सदात अली शाह साहब और दूसरी जानिब तशरीफ़ फरमा हैं इंजीनियर उस्मान बसरा साहब। सबसे पहले मैं सदात साहब आपकी तरफ आऊँगा। सर, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और बड़ी उसमें तेज़ी है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए कोई हुकूमत की जानिब से कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया, जिसका दिल करता है जहाँ मर्जी हाउसिंग सोसाइटी बना देता है। तो ये खेतों में ज़री ज़मीनों में हाउसिंग सोसाइटी बनने से आप नहीं समझते कि कोई ग़ज़ाई किल्लत और ख़ासकर गंदम चावल या जितने भी अजनास हैं उनकी कमी की जानिब हम आगे बढ़ें? फैसल भाई, बहुत अच्छा आपने कहा पॉइंट है और इस पॉइंट को डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। देखिए, हुकूमत की तरफ से ऐसा नहीं है। हुकूमत ने बाकायदा जोन बनाए। अगर आप आरडीए का पुराना मास्टर प्लान देखिए और जो नया आने वाला है उसमें उन्होंने अलहदा से जोन बनाया है। इंडस्ट्रियल जोन अलहदा है, रेजिडेंशियल जोन अलहदा है, यूनिवर्सिटीज़ का जोन अलहदा है। अब ये लोग जो हैं, हमारे मुल्क में लोग कानून के हिसाब से काम नहीं करना पाते। किसी जगह पे वो ज़मीन देखते हैं, रोड देखते हैं, कहते हैं टाउन बना लो, रजिस्ट्रियाँ करके बेच दो। ये हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए कौन सी जगह मौसर है। जब गवर्नमेंट मास्टर प्लान बनाती है तो जो जगह रेजिडेंशियल जोन के लिए मुख्तस करती है उसके इर्द गिर्द वैसी सारी सहूलतें देती है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में कि हमारी ज़री ज़मीनों के ऊपर इंडस्ट्रियाँ, ज़री ज़मीनों के हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। लेकिन ये इसमें हुकूमत से ज़्यादा लोगों का कसूरवार है, बनाने वालों का भी और ख़रीदने वालों का भी। उस्मान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप देखते हैं कि पहले लोग खेती बाड़ी को फ़रोग देते थे और एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे मुल्क में एक ट्रेंड सेट हो जाता है। आपने देखा होगा सीएनजी स्टेशन का एक दौर आया, हर बंदा सीएनजी स्टेशन बनाना शुरू हो गया। उसके बाद मार्किस बनाने का एक ट्रेंड सेट हुआ, हर बंदा मार्किस बनाना शुरू हो गया। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ का ट्रेंड शुरू हुआ है, तो वो देख नहीं रहे कि ये ज़री ज़मीन है, यहाँ पे खेत थे, यहाँ पे अजनास उगाते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा रही है। तो ये कैसी एक्सरसाइज है? ये प्रैक्टिस को आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले फैसल भाई आपका शुक्रिया। और ये जो आपका सवाल है ये बेसिकली मैं इस हवाले से कह सकता हूँ कि अगले जो साल आने लगे हैं 10 से 15 साल, शायद ये हम एक आखिरी नस्ल है जो अपने सामने देखते हैं कि चीज़ों की काश्त कैसे होती है। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं, हो सकता है 10 से 15 साल के बाद 3 मरले का प्लाट खा रही हों, 5 मरले का प्लाट खा रही हों। तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अब इस चीज़ को कैसे कंट्रोल जो है, क्योंकि पाकिस्तान की जो लैंड है, खुसूसी तौर पे मैं बात करूँगा सेंट्रल पंजाब की। ठीक है। सेंट्रल पंजाब की ऐसी आपकी वहाँ की ज़मीन है, वहाँ की जो गंदम है वो पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। दुनिया में वो उसका एक अपना एक नाम है। इसी तरह अपना जो नाम है, मुकाम है, बिल्कुल ठीक और है। इसी तरीके से चावल की जो फसल है उसकी भी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सेंट्रल पंजाब से है। जब हम वहाँ पे जाते हैं, चले एक हाउसिंग सेक्टर्स तो बन रहे हैं, लेकिन अब जो हमारे लोकल वहाँ के जो लोग हैं, ज़मींदार है, उन्होंने देखा कि जी साल पूरी हम मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद हमें ROI क्या मिलता है, क्या रिटर्न मिलता है। अब उन्होंने बड़ा सिंपल से एक हल किया हुआ है कि जी 200 कनाल अगर किसी की ज़मीन है, छोटी छोटी प्लाटिंग करते हैं और जाके वो छोटी छोटी 3 मरले 5 मरले के प्लाट जो है वो लोगों को भेज देते हैं, बीच में एक 20 फुट की गली निकाल देते हैं। तो ये मुतलका अदारे ये आज अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप यकीन करें कि आने वाले वक्त में हम जो आज आप शॉर्टफॉल देख रहे हैं आटे का पूरे पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ था। ये चीज़ें आप आने वाले टाइम पे देखेंगे और उस टाइम पे ये चीज़ें कंट्रोल, क्योंकि पाकिस्तान की हदूद तो उतनी है, ठीक है। जब ये चीज़ आपकी यूटिलाइज हो जाएगी उस टाइम पे हम इस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आज गवर्नमेंट को चाहिए है कि जितने सख्त एक्शन है, खुसूसी तौर पे ऐसी जितनी भी आपकी ज़मीनें हैं कि जहाँ पे आपकी ज़्यादा चीज़ें जो है वो काश्त हो सकती है, उनको वो मैक्सिमम हद तक कंट्रोल करें। अच्छा सदात साहब, ये फरमाइएगा, शहरों में तो हाउसिंग सोसाइटी बनती दिखाई दे रही हैं, अब शहरों से हट के अब गांव में देखते हैं यहाँ कोई मोटरवे बनने जा रहा है या वैसे ही कोई वहाँ पे अच्छी शाहराह बन जाए, बड़ा आसान लोग हल ढूंढते हैं। ज़मींदार भी वो भी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ चले गए हैं। तो ये क्या प्रैक्टिस है, ये होने क्या जा रहा है? ये बेसिकली देखा देखी का सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि
اگر آپ کو اندازہ لگائیں پچھلے 8-10 سال سے تو لوگ سوسائٹیاں بنا رہے تھے. اب ہمارے بہت سارے ڈیولپر ایگریکلچر لینڈز خرید رہے ہیں کہ وہاں پہ لہسن لگائیں. اب دیکھیں کہ اتنا آپ پلاٹ بیچنے میں فائدہ نہیں جتنا لہسن میں. دیکھیں ایک بات ضرور ہمیشہ یاد رکھیں, کوئی بھی پیاز بھی بہت مہنگا ہے, پیاز بھی بہت مہنگا. کوئی بھی بزنس اگر آپ نے زندگی میں کرنا ہے تو آپ بزنس کی ڈیمانڈ دیکھیں. جس طرح سے یہ لوگ سوسائٹیاں بنانے میں جا رہے ہیں, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اگلے 5 سال پاکستان کی آبادی ہمیشہ 2.5% پر ایئر کے حساب سے بڑھ رہی ہے. ہماری غذائی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہم گندم رشیا سے ڈیمانڈ امپورٹ کرتے ہیں, ہم ٹماٹر بھارت سے امپورٹ کرتے ہیں, افغانستان سے ہم مختلف سبزیاں لے کے آ رہے ہیں. ہمارے ملک کی ضرورت نہیں پوری کر سکتے ہم خود. اگر اب ہم آپ دیکھیں اب ایڈوانس ایگریکلچر کا زمانہ آ رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں ایگریکلچر کو انڈسٹری کا درجہ دے کر اس کو ایجوکیٹ کر کے ایڈوانس ایگریکلچر کیا جائے تاکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. دیکھیں سمجھے پاکستان ایک زرعی ملک ہے, ہم زراعت سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ کام سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم زراعت سے ہی ترقی کر سکتے ہیں. اس کو اپنانا ہوگا ایڈوانس طریقے سے, پڑھے لکھے طریقوں سے, اس کو انڈسٹری کا درجہ دینا ہوگا. اچھا مجھے عثمان صاحب یہ بتائیے گا, چلیں گاؤں میں سوسائٹیاں بن رہی ہیں, لیکن شہر میں جس طرح سوسائٹیاں بن رہی ہیں, شہر کے اندر نئے شہر بن رہے ہیں, تو کیا یہ کوئی ایکسرسائز, اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا ادارے کیوں اجازت دے دیتے ہیں کہ کوئی جگہ مختص کیوں نہیں کرتے کہ یہ جگہ ہے یہاں پہ ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے, یہاں پہ ہم نے اسکول بنانا ہے, کالج بنانا ہے, یا کوئی اور مفاد عامہ کے لیے کوئی بڑا پروجیکٹ بنانا ہے. ہر جگہ سوسائٹی بنائیں, جسٹ آپ اپنی جگہ لینا, کوئی بھی جگہ کسی سے خرید لیں, سوسائٹی بنا لیں. تو یہ کیوں اتنی ڈیل ہے؟ سر یہ بیسیکلی یہ المیہ ہے جو کہ ہمارے ملکی ادارے ہیں. میں خصوصی طور پہ کیونکہ ہم اسلام آباد راول پنڈی کے اندر بیس کرتے ہیں اور ہم اس ایریا کا کام کرتے ہیں, سی ڈی اور آر ڈی اے کی جانب سے بیسیکلی یہ زوننگ ساری کی ساری چیزیں ہمیں نظر ضرور آتی ہے, لیکن یہ کاغذوں کی حد تک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اگر ہم اس کو یہ آن گراؤنڈ جا کے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے ادارے جو ہیں یہ ملے ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اتنا بڑا کوئی ڈیولپر کسی کا اتنا بڑا آپ کہیں کہ دل ہوگا, جگرا ہوگا کہ جو بغیر عدالوں جو ہماری متعلقہ اتھارٹیز ہے ان کے ساتھ وہ ملا ہوا نہ ہو اور اس کے بغیر وہ یہ اتنے بڑے وہ سٹیپ لے لے, تو وہ ڈیفینیٹلی یہ چیز, اور اس چیز کو سٹاپ کرنے کی ضرورت ہے ہائر اتھارٹیز کی جانب سے. اگر یہ چیزیں آپ کی ختم نہیں ہوگی تو ابھی آپ دیکھ لیں, اگر ہم پورے موٹر وے کو دیکھتے ہیں, M1 تک جو ہے آپ کی سوسائٹیز چلی گئی ہیں, M2 تک آپ کی سوسائٹی چلی گئی ہیں, اور المیہ پھر سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے ایریاز ہیں جو کہ نہ اسلام آباد میں کاؤنٹ ہوتے ہیں نہ راول پنڈی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. آج وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اگلے 25 سے 30 سال تک آپ کو آبادی کا فلو نظر نہیں آتا. لیکن یہ بڑا آسان سا حل ہے. اسلام آباد میں کوئی جگہ آتی ہے, کوئی لینڈ آتی ہے, نہیں آتی, وہ جا کے موٹر وے کے کسی آخری کونے میں آتی ہے, وہ لکھ دیں فلاں سٹی اسلام آباد, یا راول پنڈی کی حدود میں آتی ہے, نہیں آتی, وہ لکھ دیں فلاں سٹی راول پنڈی. تو یہ کتنا بڑا ایک کرمنل جو ایک وہ لوگ کرتے ہیں کہ کرائم کرتے ہیں کہ نام کوئی شہر میں آتے ہیں نام بھی رکھ لیتے ہیں, اور پھر ہوتی بھی وہ ساری زرعی زمین ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس حوالے سے بیسیکلی جو بھی ہاؤسنگ سوسائٹی اسلام آباد کا نام یوز کر رہی ہے, اگر وہ راول پنڈی کے انڈر ہے تو ایسی بہت ویریس ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں جن کی ماسٹر فائل کے اوپر اسلام آباد لکھا ہوتا ہے. تو اس میں متعلقہ ادارے کو سب سے پہلے یہ چیز جو ہے امپلیمنٹ کرنی چاہیے سوسائٹی کے اوپر کہ وہ جس ایریا کے اندر وہ لوکیٹڈ ہے وہ اس ایریا کی لوکیشن دے. مین چیز کیا ہوتی ہے, دیکھیں ہم تو پاکستان کے اندر رہتے ہیں, ہم تو شاید یہ چیز سمجھتے ہیں, لیکن ایک اوورسیز پاکستانی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا میں کہتا ہوں ایسٹ ہے, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ جی اچھا یہ تو اسلام آباد آگے لکھا ہوا ہے, اگر وہ جب یہاں پہ آتے ہیں, جب آ کے دیکھتے ہیں تو اسلام آباد سے 70 کلومیٹر دور, 80 کلومیٹر دور, 90 کلومیٹر دور ہوتا ہے, جس کے اسلام آباد سے دور دور تک کوئی کنسرن بھی نہیں ہوتا, کنیکشن ہی نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. تو اس میں بیسیکلی جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ چیز دیکھیں, ایک انڈیویجول جو ہے وہ یہ ایفرٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا, لیکن جو کیونکہ ساری کی ساری آپ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے پاس اس چیز کی طاقت بھی ہے, وہ یہ چیز سٹاپ بھی کر سکتی ہیں ساری کی ساری چیزیں. تو میں لازمی طور پہ آپ کے چینل کے میں یہاں پہ آیا ہوں اور آپ نے بلایا ہے, آپ کا بہت شکریہ. اس حوالے سے میں لازمی کہوں گا کہ اتھارٹیز اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کریں. اسلام آباد ہے تو اسلام آباد کا نام یوز ہو, راول پنڈی ہے راول پنڈی کا نام یوز ہو, فتح جنگ ہے فتح جنگ کا نام یوز ہو. آپ بتائیے گا سداد صاحب کہ ہونا کیا چاہیے, اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے کیا قوانین جو ہے لازمی ہونے چاہیے, اور پھر جگہ کون سی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے اوپر سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے نیئر بائی جتنی بھی ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں جیسے آر ڈی اے, سی ڈی اے یا اے ڈی اے, وہ ہمیشہ وہ اپنی ویب سائٹ پر پراپر اپنے ایل او پی شو کرے, اپنے لے آؤٹ بتائے کہ یہ فلاں موضع فلاں جگہ
ہماری ریزیڈینشیل زون میں ہے فلاں نہیں ہے. اگر آپ وہاں پہ کوئی سوسائٹی آتی ہے اس کو ایجوکیٹ کرے, اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے, اپنے فیس پہ دیکھیں. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اوورسیز کسٹمر وہاں جا کے تمام معلومات کو دیکھ سکے. میں بہت آپ کو شرمندگی کے ساتھ بتا سکتا ہوں, جو راول RDA کا جو بورڈ ہے ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں, وہاں پہ انہوں نے کسی جگہ پہ مینشن نہیں کیا کہ ہمارا مین زون جو زون 1 ہے جو 1985 میں ڈکلیئر ہوا ہے, ریزیڈینشیل زون کون سا ہے, نہیں ہے, ایگریکلچر کون سا ہے, آپ اس کو چیک ہی نہیں کر سکتے. پھر جب وہ سوسائٹیاں بک جاتی ہیں, پھر دوسری جو آپ نے بات کی کہ اسلام آباد یا راولپنڈی کا نام لیتے ہیں, دور دور جگہ ہے وہاں پہ نہیں. اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بننی چاہیے, اینٹی انکروچمنٹ فورس بننی چاہیے, تاکہ جس جگہ پہ کوئی ڈیولپر اس طرح کی ایکٹیویٹی شروع کرے وہ فورس کے پاس پاور ہو قانون کے تحت, وہ وہاں پہ جا کر فوراً ایکشن لے. نہ یہ نہ کہ ہم RDA کو اس چیز میں, تم RDA کے بھی اختیارات اس جگہ پہ ہیں اس جگہ پہ نہیں ہے. انکروچمنٹ کے اوپر ایک باقاعدہ ٹاسک فورس بننی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ انکروچمنٹ ہمارے ملک میں انویسٹرز کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کراتی ہے. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اس کے لیے دیکھیں یہی ہو سکتا ہے کہ ہم زون ڈکلیئر کریں, ہم اس کے لے آؤٹ پلان بنائیں, وہ ہم اپنی ویب سائٹ پہ دائیں, تاکہ عام کسٹمر کو, اوورسیز پاکستانی کو, ہر آدمی کو آگاہی ہو کہ یار, اور خود جو ذمہ دار ہے اس کو پتہ ہو کہ یار اس جگہ پہ میں سوسائٹی نہیں بنا سکتا. یہ چیزیں آگاہی کرنے کا زمانہ ہے. اگر آج ہم نہیں کریں گے صاحب, میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں زون ڈکلیئر ہوں گے, لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں کہیں نظر آ رہا. اس کے لیے ٹاسک فورس دیکھیں, اس کے لیے دیکھیں کراچی میں عمران خان کے, مطلب میرا کہنے کا بتائیے, عمران خان کے انیشیل دور میں آپ نے دیکھا اینٹی انکروچمنٹ فورس بہت زبردست کام کرتی تھی. اسلام آباد میں انہوں نے بڑے آپریشنز کیے, کراچی میں بہت بڑا آپریشنز کیا, اس کا نسلا ٹاور سب سے بڑی ایگزامپل ہے. سپریم کورٹ نے بہت زیادہ کیے ہیں, لیکن دیکھیں پارلیمنٹ میں اس کے لیے قانون سازی نہیں کی جاتی. میرا یہ کہنا ہے کہ RDA کی حق میں RDA اور CDA جتنی بھی ان کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جو اتنی پاورفل ہو کہ جس جگہ پر کام نہ ہو, اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو, وہ فوراً جا کر وہ ایکشن لے سکے. اس کے پاس اپنی مشینری ہو, اس کے پاس اپنی فورس ہو جس کے ساتھ وہ عمل کرے. اب اگر RDA کہیں آپریشن کرنے جاتی ہے, اس کو سیکیورٹی کے لیے اسلام آباد یا راولپنڈی پولیس کی مدد چاہیے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ایک علیحدہ اپروول چاہیے. دیکھیں اس کام کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے جان بوجھ کر تاکہ کام ہو نہ سکے. یہ ہم نے اپنے حق کے لیے کہنا ہے کہ, اور حکومت کا کام ہے کہ اس چیز کو اتنا آسان کرے اور ادارے اتنے پاورفل ہوں کہ کوئی کام غلط کر ہی نہ سکے. اچھا عثمان صاحب, آپ بتائیے گا, آپ مختلف سبزیوں کے ہم بحران دیکھ چکے, پیاز کا بحران دیکھ چکے, ٹماٹر کا بحران ہم دیکھ چکے, گندم کا بحران ہم دیکھ چکے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں بن گئی ہیں؟ سر یہ بہت بڑی وجہ ہے, جس طریقے سے ہماری پہلے اس پہ گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان کا جو نقشہ ہے, جو حدود ہے, جو اس کی ٹیریٹری ہے, وہ تو انکریز نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, وہ وہاں کی وہیں سٹینڈ کرتی ہے 1947 سے لے کے آج تک. لیکن دا مین تھنگ از دس کہ آپ کے جو مین چیز ہے, دیکھیں دنیا اس ٹائم پہ جو ہے وہ ورٹیکلی جا چکی ہے, ہم ابھی تک ہاریزنٹل کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہاریزنٹل. جی آج آپ دیکھتے ہیں جی 70,000 کنال کی بھی جو سوسائٹی بن رہی ہے, جی 1,00,000 کنال کے اوپر سوسائٹی بن رہی ہے. تو آپ خود دیکھیں اس 1,00,000 کنال یا 50,000 کنال کے اوپر آپ کتنے یونٹس آباد کر سکتے ہیں, اور اس کو کمپیئر کریں کہ اگر دنیا میں یہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے, دنیا ہائی رائز پہ جا رہی ہے اور ہم اسی طرح ورٹیکل پہ جا رہے ہیں, ہم سوسائٹیز بنائی جا رہے ہیں. بالکل ایسے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کے پاس کوئی سوسائٹی ہے 20,000 کنال کی, تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آدھی تو آپ کی ویسٹیج نکل جاتی ہے ان ٹرمز آف روڈز, ان ٹرمز آف سکولز, جو آپ کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر آپ 20,000 کنال کے اوپر کتنے خاندان آباد کر سکتے ہیں. لیکن اسی 20,000 کنال کو اگر آپ ورٹیکل یوٹیلائز کرتے ہیں, تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی جو ریشو ہے وہ ملٹی پلائی بائی 5 سے بھی زیادہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, زیادہ خاندان آباد ہو سکتے ہیں. تو آپ بتائیے گا سداد صاحب, یہ ساری چیزیں ساروں کو نظر آ رہی ہیں, آپ کو نظر آ رہی ہیں, مجھے نظر آ رہی ہیں, بسرا صاحب کو نظر آ رہی ہیں, تو حکومت کو کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں حکومت کسی حد تک, میں ہمیشہ جو ہے نا کرٹیسائز کرنے سے زیادہ پازیٹیو چیز کو سامنے لانے کو پسند کرتا ہوں. دیکھیں گورنمنٹ اپنے طور پہ کام کر رہی ہے. انہوں نے اگر آپ دیکھیں کچھ عرصے پہلے انہوں نے کہا بھی کہ یار ہم ورٹیکل لیونگ کو پروموٹ کریں گے. تھوڑا سا یہ ہمیں خود اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ شہر کے نزدیک لیونگ کو آزمائیں. آپ کو پتہ ہے اپارٹمنٹس کی لیونگ بڑی زیادہ سیکیور ہے, وہاں پہ مینٹیننس کا پورا نظام ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں. تھوڑا ایکسپینسو ہو جاتی ہے کیونکہ آپ شہر کے پاس ہیں, لیکن اس کے اوپر ہمارا دیکھیں ملک میں ملٹیپل چیزیں نا, یہاں پہ مہنگائی اتنی ہے, لوگ یہ کہتے ہیں یار دور جا کے گھر بنا لیں لیکن سستا گھر ملے. یہاں پہ لوگوں کی چھت بھی ایک خواہش ہے,
फैसल साहब, हम मुल्क को, हम एक चीज़ों को नज़रअंदाज हैं, हम अपनी गुर्बत को भी तो देखें। यहाँ पे ये वो चीज़ है जिसके ऊपर जो गैर कानूनी सोसाइटियाँ ब्लैकमेल करती हैं या गरीब अवामों को लुटती है कि सस्ता प्लाट बेच देते हैं या सस्ती दूर फाइल थोड़ी से हज़ार आपकी इंस्टॉलमेंट, और तो ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान के तहत सस्ते घरों का प्रोजेक्ट शहरों के अंदर शुरू किया था, इनको पेपर से आप रियलिटी पे लेके आएँ ताकि जो हमारी गरीब आवाम है वो उसका अभी तक इमरान खान के जो नया पाकिस्तान के कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट हम या कोई भी हुकूमत असल में ये सियासी अदम इस्तेहकाम की नज़र ये चीज़ें हो जाती हैं और उस तरह डिलीवर नहीं होता, सियासत की नज़र हो जाए। लेकिन साथ में आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, हाउसिंग सोसाइटीज़ आ जाती हैं और बहुत सारी कानूनी गैर कानूनी, ये भी एक बहस है। लेकिन मैं अगर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करूँ, वो ये शो करती है हमारा LOP यानी लेआउट प्लान अप्रूव्ड है, NOC अप्रूव्ड है। लेकिन अब जब हम उनके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, 200 कनाल पे उनकी अप्रूवल है और उन्होंने बेची 2 लाख कनाल होती है, तो इसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, इसके ऊपर मैं एजुकेट करना ज़रूर समझूंगा। आप समझें PP क्या होती है। PP ये होती है कि आप किसी भी जगह पे कोई भी प्लान डिस्कस कर सकें, ड्राइंग वर्क कर सकें। फिर होती है LOP। LOP ये होती है कि जो हमने जगह अपने पास है उसके ऊपर हम डेवलपमेंट कर सकेंगे उस LOP के मुताबिक जो लेआउट प्लान बनाया है। अब LOP के ऊपर सेल्स की इजाज़त नहीं है, बाय लॉ आपको इजाज़त नहीं है। इसलिए बहुत सारी सोसाइटियाँ जो कहती हैं हमारी NOC है, आप RDA की वेबसाइट पे जाते हैं, CDA पे, तो वहाँ पे एक नक्शा होता है और वो कहते हैं जी NOC तो मिल गई है, लेकिन वो बेसिकली LOP तक होता है। CDA ने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि जब वो LOP अप्रूव करती है तो लिखती है कि LOP है, NOC की वाली जगह पे कहती है अभी नॉट अप्रूव्ड। हाँ, नॉट अप्रूव्ड। लेकिन इसमें RDA में थोड़ा सा RDA की ज़ाती तौर पे उन्होंने PP वालों को भी कह दिया जी फाइनल सेक्शन अप्रूव, LOP अप्रूव वालों को कह दिया जी LOP अप्रूव्ड और उसके आगे इलीगल नहीं लिखा, और जो फाइनल NOC उनको लिखा है जो जिन्होंने LOP के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग की भी NOC लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग जब आप लें तो तब ही आप सेल कर सकते। दूसरी बात यह कि आप जब जाएं वहाँ पे देखें क्या नक्शा जमा है। अब RDA की वेबसाइट पे नक्शे जमा है सोसाइटी, बहुत सारी सोसाइटियाँ कहती हैं हमें NOC मिली है पर उनका वहाँ पे मैप ही नहीं। अगर मैप नहीं है तो इसका मतलब अभी उनको NOC नहीं मिली, सिर्फ उनकी कुछ लीगल इश्यूज सॉल्व हुए हैं। उस मैप को देखिए, उस मैप के अंदर प्लॉट लें जो RDA की या CDA की वेबसाइट के हों, उससे बाहर वो बेशक कहें कि हमने ज़मीन ले ली है हमारी, ये आप ना लें, वो आपकी जो फाइनेंशियल है उसको रिस्क पे लेके जाते हैं। उस्मान साहब, आप फरमाइएगा, बड़ा आसान सा हल है कि थोड़ा सा आप जगह लें, अराजी लें, कुछ दे दिला के मुतलका इदारों को NOC LOP ले लें और बेच आप हज़ारों लाखों कनाल दें, तो ये क्या तरीका चल रहा है, क्या एक सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में? ये फैसल भाई, ये जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं आपसे 2 से 3 मिनट चाहूँगा। इसके अंदर सर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है यहाँ पे कि ये जिस तरह आपने 200-300 कनाल की बात की, ये भी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बात होती है कि बंदा 200-300 कनाल लेके चले। ज़्यादातर लोग फैसल भाई यहाँ पे ये चीज़ करते हैं कि वो पब्लिक का पैसा इकट्ठा करते हैं, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, आते हैं फाइलें वो बिल्कुल छापते रहते हैं, प्रिंटिंग करते रहते हैं, हज़ारों की तादाद से, लाखों की तादाद से फाइलें भेज देते हैं। डाउन पेमेंट की मद में जो पैसा आता है उसको वो यूटिलाइज करते हैं लैंड एक्विजिशन के हवाले से, और उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं। और इसको अब आपके सवाल की जानिब बाजू कि इसको हम कंट्रोल किस तरीके से करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब है जिसका नाम दुबई है। दुबई के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो आपका DLD, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जामिन होती है बेसिकली। जब भी आप दुबई में किसी भी मंसूबे के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो DLD वहाँ पे जामिन है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे सर कोई भी आपकी क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज जो हमें RDA CDA जो वेरियस हाउसिंग को किसी भी वो किसी चीज के जामिन नहीं। अब देखिए, एक ओवरसीज पाकिस्तानी की मैं बात करता हूँ, देखिए हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो होता है इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर है। वो बंदा बाहर बैठा है नॉर्वे के अंदर, वहां पे अगर स्नो फॉलिंग हो रही है 4 फुट 5 फुट की, और या कोई बंदा 55 डिग्री में आपका गल्फ में काम कर रहा है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, लेकिन जब वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या वो जामिन है? क्या कोई सरकारी अदारा कल को उसके साथ फ्रॉड हो जाता है उसको रिकवर? यहाँ पे मुल्क के वजीर आजम को फैसल भाई इंसाफ नहीं मिलता, तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? उस्मान साहब, यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं बहुत शुक्रिया, आपने आज खुसूसी अपना टाइम निकाला। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद अब ब्रेक के बाद खुशामदीद हमें ज्वाइन किया है शोएब जुल्फ़कार साहब ने। आप डायरेक्टर हैं मार्बल आर्च हाउसिंग सोसाइटी के।
کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے جو اوورسیز پاکستانی آ کر پاکستان میں بزنس کا آغاز کر رہے ہیں، جیسے شعیب صاحب ہیں. یہ بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. لگ بھگ 15 سال کے قریب انہوں نے اپنی سروسز دی یو کے میں، اور آپ پاکستان موو ہوئے ہیں اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنا ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے. سر ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یو کے میں پاکستانی تو خواب دیکھتے ہیں کہ نوجوان جب پڑھتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم یو کے جائیں، وہاں اپنے کیریئر کا آغاز کریں. آپ وہاں اپنا کیریئر چھوڑ کے پاکستان آئے، تو یہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ایک دم سے آئیں؟ تھینک یو ویری مچ جی انوائٹ کرنے کا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پاکستان سے ابراڈ موو ہونا چاہتے ہیں. اس کی انفارچونیٹ ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز اس طرح نہیں ہے جو کہ لوگوں کو ابراڈ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ میرا 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. میری کنسلٹنسی بھی ہے اور لیکچرنگ بھی میں کرتا ہوں آل اراؤنڈ یو کے. ٹھیک ہے. تو جب میں یہ موو کر رہا تھا تو ہر کسی کا کلوز فیملی ممبر اور فرینڈس کا یہی کویشچن تھا کہ وائی یو موونگ بیک. تو مجھے یہ پاکستان میں ایک اپرچونیٹی نظر آ رہی تھی اور پھر اس اپرچونیٹی کو میں ایز اے چیلنج لینا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اٹس بین 3 ایئرس. آئی تھنک کہ یہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا اور میں تو انکریج کروں گا کہ جو لوگ موو ہونا چاہتے ہیں اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی. اچھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی آپ پریکٹس کر رہے تھے، اس پریکٹس کو آپ نے ابھی بھی کنٹینیو رکھا ہوا ہے یا آپ ٹوٹل آپ نے اپنا سوئچ کر لیا، اپنی فیلڈ ہی چینج کر لی؟ نہیں سر، وہ کنٹینیو ہے. مجھے لیکچرنگ کے لیے یو کے ٹریول کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنی ریڈکشن بہت زیادہ کر لی ہے لیکن ابھی بھی میرے بڑے لانگ اسٹینڈنگ کلائنٹس ہیں اور وہ سروسز میں ابھی بھی دے رہا ہوں لیکن بڑی ریڈیوس لیول پہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اور برطانیہ اور خاص کر جب آپ نے ریئل اسٹیٹ کا آغاز کیا تو مائنڈ میں کیا تھا کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں، آپ نے یہی پروفیشن یہاں پہ آ کے کنٹینیو کرنا ہے، اس کو جوائن کرنا ہے، آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں پریکٹس بھی کر رہے ہیں، ساتھ آپ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں آ گئے، تو ایک دم سے یہ چینج کیسے آئی؟ سر ایسا ہے کہ کیونکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سے میں ریلیٹڈ ہوں اور زیادہ فلوئنسی میری نمبرز میں ہے. یہ ایک فیملی ریلیٹڈ پروجیکٹ تھا. ہمیں ایک اپرچونیٹی نظر آئی، ہم نے لینڈ ایکوائر کی اور اس کے بعد کیونکہ پاکستان میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹ ہے آپ کی ریئل اسٹیٹ میں، آپ کے پاس پاپولیشن ہے، گھروں کی کافی شارٹیج ہے. تو یہ ایک اپرچونیٹی تھی جس کو ہمیں لگا کہ ہم ایک تو اوبیسلی اس میں انویسٹ بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کا ٹرسٹ حاصل کر کے ان کو ایک اپرچونیٹی بھی دے سکتے ہیں تاکہ پاکستان کو یو کین گیو سم تھنگ بیک ٹو دا نیشن. سردار صاحب دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ پڑھ لکھ جائیں، اگر آپ نے کوئی ڈگری لے لی ہے تو پاکستان میں شاید فیوچر نہیں ہے. تو یہ ایک رول ماڈل کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہوئے، اچھی پریکٹس کرتے ہوئے، اچھی وہاں پہ ارننگ کرتے ہوئے پاکستان آئے، انہوں نے اپنے بزنس کا آغاز کیا اور اچھا ارن کرنے ہیں. تو یہ جو نوجوان ان کے ذہن میں تاثر یہ آتا ہے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے پاکستان سے باہر جانا ہے، وہاں ایک اچھی اپنا کیریئر بنانا ہے. تو یہ ایک رول ماڈل ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، شعیب بھائی جو ہمارے ہیں، شعیب ذوالفقار صاحب، یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہیں. جو ہمارے ملک میں برین ڈرینیج ہو رہی ہے، یعنی کہ لاسٹ ایئر 15,000 پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں اپرچونٹیز کے لیے. دیکھیں وہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ کسی اور کنٹری جائیں گے، وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں لیکن لوگ جا رہے ہیں. ایک روش بن گئی کہ پاکستان سے باہر کیریئر ہے. بعد میں بہت سارے لوگ ریورٹ بیک آتے ہیں، پھر پاکستان میں کام کرتے ہیں. لیکن ایک المیہ ہے کہ لوگوں کو یہ ہماری گورنمنٹ نے اس طرح سے مطلب یا ہمارے ملک میں ایک کلچر بن چکا ہے کہ یہاں اپرچونٹی نہیں ہے. اپرچونٹیز ہیں. شعیب بھائی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ اسکلفل انسان ہیں اور آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے نیشن کو کچھ بیک کرنا ہے. لیکن ہمارا بڑا عجیب سے مایوسی، نا امیدی اور جو نیگیٹو چیزیں ہوں گے، سارا دن ہم اسی میں گھومتے رہتے ہیں. ہم کیریئر اس وقت بنائیں گے نا جب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے. سر جی وہ تو ہے، آپ نے دیکھیں پوزیٹیو لوگ ہی چینج لا کے آتے ہیں. ان جیسے لوگ، اور ہم جو اس نیگیٹو ماحول میں روشنی ایک جو نہیں روشنی بنیں گے، ایک لوگوں کے لیے ایک امید کا ذریعہ بنیں گے، تو وہی لوگ ہیں. ہر آدمی اپنے حصے کی شمع ضرور جلائے، وہ اپنے حصے کی پوزیٹیو چیزیں ضرور کرے اور اس سے فرق پڑے گا. یہ ہمارے شعیب بھائی ایک مثال ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری، یہاں پر اپرچونٹیز زیادہ ہیں. دنیا بھر یہ کہتی ہے کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اپرچونٹیز ہوتی ہیں. جب ایک نیشن ڈیولپ ہو جائے، وہ فرسٹ اسکیل لائف پہ گزارا کری ہو، وہاں پہ ہر چیز ڈیولپ ہے. وہاں پہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم سے آپ آؤٹ نہیں جا سکتے. یہاں پہ کافی اپرچونٹیز ہیں لیکن یہ ہمارے ملک میں ایک نیگیٹو ویو ہے جس کو بالکل ایسے ہی. سردار صاحب، ہمارا یہ پروگرام کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو ایک امید دلائیں کہ پاکستان میں بہت ساری اپرچونٹی موجود ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں شعیب صاحب کہ ماربل آرچ آپ نے ہاؤسنگ پروجیکٹ کا آغاز کیا، آئیڈیا ذہن میں کیسے تھا اور پھر آپ نے ایک دم یہ کیسے انیشیٹو لیا؟ سر بیسکلی جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس لینڈ ہم نے ایکوائر کی، اس کے بعد ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا جب پلان کیا، اٹس آلموسٹ 3 ایئرس پہلے.
تو اس وقت سوسائٹی ہمارے مائنڈ میں آئی, کچھ فرینڈز اینڈ فیملی والوں نے سجیشن دی کہ آپ لوگ اس پہ ریسرچ کریں. اس پہ ہم نے کافی R&D کی, تو ہمیں لگا کہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور جو ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ گھروں کی بہت زیادہ شارٹیج ہے راولپنڈی اسلام آباد میں, کیونکہ ابھی ہم راولپنڈی اسلام آباد کے اس میں آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. جی, جتنی تیز آبادی بڑھ رہی ہے وہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے گھروں کی وہ پوری نہیں ہو رہی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایک گیٹڈ کمیونٹی سوسائٹی کو دے سکیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, جب آپ نے پروجیکٹ کا آغاز کیا تو اس کے قانونی تقاضے تھے, LOP آپ نے اپروو کروانا تھا, NOC اپروو کرنا تھا, یہ کیا ان کا کیا اسٹیٹس ہے, یہ بھی بتا دیجیے. جی, بیسکلی 3 سال پہلے ہم نے NOC انیشیٹ کیا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے کوئی سیلنگ نہیں کی. ہم نے پروجیکٹ کو لیگل ٹرمز پہ لے کے چلے اور ہر لیگیلٹی جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی. NOC میں ہمیں تقریباً 2.5 سال لگے ہیں. NOC میں ہم نے LOP کا پہلا سٹیج ہوتا ہے وہ ہم نے لیا, اس کے بعد سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہمیں مل گئی. الحمدللہ ہمارے پاس گیس اینڈ الیکٹریسٹی کے اپروولز ہیں. تو جو قانونی ریکوائرمنٹس تھیں وہ ہم نے پورے کیے. اس کے بعد ہم نے اس پروجیکٹ کو لانچ کیا اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا اس کا. اچھا تھوڑا سا مجھے لینڈ کا بتائیے گا, آپ کے پاس ٹوٹل لینڈ کیا ہے, نمبر آف پلاٹ کیا ہیں, اور سوسائٹی کے تھوڑے سے فیچر بھی ہمیں بتا دیں کہ آپ کی سوسائٹی کیوں دوسروں سے بہتر ہے. سر ہمارے پاس 1278 کنال 1278 کنالس ہیں. تقریباً 1719 ہمارے پاس پلاٹس ہیں جس میں ریزیڈینشیل اور کمرشل سارے شامل ہیں. ٹھیک ہے. یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے. یہ ٹھلیاں انٹرچینج جو کہ M1 M2 کہ جب آپ راولپنڈی کا ایگزٹ لیتے ہیں ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ, ادھر سے یہ لٹرلی 5 منٹس کی ڈرائیو ہے. آپ کا اسلام آباد جناح ایونیو 45 منٹس کی ڈرائیو پہ ہے. ٹھیک ہے. تو لوکیشن وائز ہمیں بہت زیادہ ایج حاصل ہے. لوکیشن اس کی بہت اچھی ہے, اور کیونکہ یہ کسٹمر فوکسڈ ہے تو ہم نے 7 مرلے 9 مرلے اور 1 کنال کے پلاٹس رکھے ہوئے ہیں, اور 5 مرلے بھی ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے. 5 مرلے کے بھی. جی, 5 مرلے کے پلاٹس بھی ہیں, اور ہم نے پرائسنگ اس کی ایسی رکھی ہوئی ہے جو کہ لوگوں کی ود ان ریچ ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اس کی انسٹالمنٹ پلان بھی ایسی ڈیوائز کیا ہے. اچھا یہ بتائیں, جب آپ نے NOC کے لیے اپلائی کیا, آپ نے لیگل ریکوائرمنٹ جب پورے کرنے کا آغاز کیا, تو کتنی آپ کو اس میں ہرڈلز آئیں, کتنی آپ نے مشکلات فیس کیں؟ میرا خیال ہے اگر آپ ٹائم ڈیوریشن دیکھیں تو 3 ماہ سے زیادہ کا یہ ٹائم نہیں لگتا, آپ نے 2.5 سال لگائے, تو کیا وجہ تھی, کتنا ٹائم کیوں لگا؟ جی ایسے ہی ہے, 90 ڈیز کی ونڈو تھی جو ہمیں بتائی گئی تھی. جب ہم نے انیشیٹ کیا پروسیس تو کافی زیادہ ہرڈلس تھے. گورنمنٹ آف پاکستان اداروں کی جانب سے, متعلقہ اداروں کی جانب, RDA کی جانب سے ہوں گے آپ. جی, کافی چیزیں تھیں جو ڈسکریج بھی آپ کو کرتی ہیں, اور کافی موقعوں پہ آپ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ویدر اٹس ورتھ اٹ اور ناٹ. تو لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی کوشش جاری رکھی. 2 ایئرز ہمیں لگ گئے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے مطلب ضرورت سے زیادہ ٹائم ہمیں شاید لگ گیا, اور لوگ شاید اس سے ڈسکریج بھی ہوں کہ اتنا ٹائم آپ کو اس میں لگ گیا, تو اس کے بغیر آپ نے سیلنگ کیوں نہیں سٹارٹ کر دی. تو کیونکہ یہ بڑا حوصلہ ہے آپ کا, نہیں تو یہاں تو کوئی چیز پوری ہوتی نہیں, لیگلٹی کی طرف جاتے نہیں, بس در بیچنا شروع کر دیا. آپ نے تو بڑا صبر کیا. انفارچونیٹلی ایسے ہی ہے جی, تب بھی اسی وجہ سے تھوڑی سی ان پلانڈ سوسائٹیز بن رہی ہیں. ہم کیونکہ پلاننگ کی طرح جانا چاہ رہے تھے, ہر چیز پلان کے مطابق کرنا چاہ رہے تھے, تو جو NOC کا مین ہرڈل تھا وہ الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. تو اب ہم جو ہے اپنے مطابق جس طرح ہم سوسائٹی کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اب ہم اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. سردار صاحب آپ بتائیے گا, آپ کا ماربل آرٹس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے؟ سر جی, میرا ماربل آرٹس گروپ کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. یہ بڑے زیادہ رول آف لا کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور یہ اس بات پہ یقین قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں, اور یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم جو چیز پرومس کریں وہ ڈیلیور کریں, اس کو پلان کریں, اس کو ایکسیکیوشن میں 100% ہوں. یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں جیسے یہ پاکستان میں آ کے ایک امید دی ہے, تو اس طرح انہوں نے پاکستان میں آ کر اوورسیز اور پاکستان کے لوگوں کو ایک امید دی ہے کہ یہاں پر آپ اچھی سوسائٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں, اچھی اس کو ڈیلیوری کر سکتے ہیں. پھر جو انہوں نے لوکیشن چوز کیا وہ ود ان اے سٹی. اس وقت پورے اسلام آباد پنڈی میں شہر کے اندر کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی انسٹالمنٹ پر موجود نہیں ہے. یہ بالکل اسلام آباد انسٹالمنٹ پہ تو میرا خیال سردار صاحب موجود ہیں, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کرتے. نہیں, جو اسلام آباد جو انسٹالمنٹ پہ بھی ہیں وہ بہت دور دور ہیں, چکری کی طرف یا اس طرف فتح جنگ دور ہو جاتی ہے. بالکل وہ چکری میں آتے ہیں, وہ راولپنڈی لکھ لیتے ہیں, اسلام آباد لکھ لیتے ہیں, حالانکہ وہ پنڈی کی حدود میں بھی نہیں آتے. وہ پنڈی کی حدود میں بھی ہے. یہ تو ماشاءاللہ سے سر ٹھلیاں I-16 کے CDA کے سیکٹر کے ساتھ ہے. وہاں پہ آلریڈی گرجا روڈ کے اوپر آبادی ہے. صدر سے ہارڈلی 10 منٹ لگتے ہیں, ایئرپورٹ سے ہمارے 5 منٹ کی ڈرائیو ہے. یہ وہ ہے جہاں پہ آپ آج بھی گھر بنا کر شام کو صدر یا اسلام آباد میں آ کر جاب کر کے جا سکتے ہیں, اور وہ بھی 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے اسلام آباد کے راولپنڈی کے لوگوں کے لیے, اوورسیز کسٹمرز کے لیے انویسٹمنٹ کی, اور یہاں کے لوگوں کے لیے ایک اچھے گھر کی, سیف اینڈ سیکیور.
میں آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں, جب آپ کا پروجیکٹ این او سی اپروو ہوتا ہے تو اس کو بینک فائنینسنگ کرتے ہیں. جو آدمی اگر لانگ ٹرم انسٹالمنٹ پہ جانا چاہے, ان کے ساتھ ادھر آپ بکنگ کر کے الاٹمنٹ کرا کر بینک سے فائنینسنگ کرا کر گھروں میں جا سکتے, کیونکہ یہ لیگل ہے, اپرووڈ ہے. اچھا شعیب صاحب آپ بتائیے گا, ان پاکستانی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان نہیں جانا, ہم نے اپنا سارا فیوچر ہے وہ ابراڈ ہی گزارنا ہے, تو ان کو میسج کیا دیں گے کہ پاکستان میں بہت سارے مواقع ہیں سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس کرنے کے بھی؟ سر میں بالکل یہی کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانیز کو میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے تو آپ اس کو ضرور اویل کریں. پاکستان کیونکہ ایک ڈیولپنگ نیشن ہے, آپ اس کو اوبیسلی انگلینڈ سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ یہ ڈیولپنگ نیشن ہے تو یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہو, بینکنگ سیکٹر ہو یا ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہو. تو میں ضرور انکریج کروں گا اوورسیز پاکستانیز کو, کیونکہ ہمیں ان کے برین اور یوتھ کی ضرورت ہے. اگر وہ پاکستان کو سرو کر سکتے ہیں تو دے شوڈ ناٹ تھنک ٹوائس. شعیب صاحب بڑی زبردست آپ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ایک بریک کا وقت ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کی. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی بیچی ہوئی رقوم ہو یا ان کی سرمایہ کاری, ہمیشہ پاکستانی معیشت کو وہ سہارا دیتے ہیں. کووڈ کے بعد کیا صورتحال بنی؟ کیا کووڈ کے بعد صرف پاکستانی معیشت پر اس کے اثرات پڑے ہیں, یا جو بیرون ممالک اور خاص کر ہم برطانیہ کی بات کریں تو اس کی معیشت پر بھی کووڈ کے بعد کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں وقاص شیخ صاحب. وقاص صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کووڈ کی جو صورتحال تھی, صرف اس کا جو اثر ہے پاکستانی معیشت پہ پڑا ہے یا برطانیہ پہ بھی اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں؟ بہت شکریہ فیصل مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا. سو بیسیکلی آپ کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اکانومی کا سائز کیا تھا. برٹن اکانومی جو کہ ورلڈ میں 5th لارجسٹ اکانومی ہے اور ورلڈ کی 3.3% جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور اس کا سائز 3.3% جی ڈی پی ہے. تو ڈیورنگ کووڈ جیسا کہ ساری دنیا میں سارے ٹریڈ ساری ایکٹیویٹیز اسٹاپ ہو گئیں, اسی طرح برٹن بھی اس سے ورس افیکٹ ہوا, ون آف دا ورس کنٹری ان ٹرمز آف بزنسز جس سے امپیکٹ ہوئے. سارے بزنس ہالٹ ہو گئے, اپنی جگہ اسٹیشنری ہو گئے. سارے بزنس جتنے بھی بزنسز تھے ان پہ بیسیکلی امپیکٹ یہ پڑا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلنا بند ہو گئے. ریٹیل سیکٹرز, اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز اور جتنے بھی ہائی اسٹریٹ بزنسز ہیں وہ کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہو گئے اور اکنامک ایکٹیویٹی رک گئی. ود دا ٹائم گورنمنٹ نے یہاں پہ کافی ہیلپ کی ہے بزنسز کو گروتھ کے اندر, جس میں انہوں نے ڈفرینٹ گرانٹس بزنسز کو دی ہیں. اس کے علاوہ بزنسز کو ڈفرینٹ لونز, چیپر ریٹ پہ لونز ایکسیکٹرا جو ہیں پرووائڈ کیے. لیکن پاکستان میں خیر پاکستان میں تو صورتحال یکسر ڈیفرنٹ ہے. آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہی یو کے یہ پریکٹس کرتے رہے, 15 سال آپ پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں, تو میں ان سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یو کے کی کنڈیشن بھی سنی کہ جو کووڈ کے بعد ایک صورتحال ہے ابھی وہ بھی ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم تو بہت پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ریمیٹنس وہاں سے یو کے یا کسی بھی ابراڈ سے آتی تھی وہ بھی کم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. تو کیا اس کا ریئل اسٹیٹ کے کاروبار پہ بھی اثر پڑا ہے؟ آپ کیا کہیں گے شعیب صاحب اس حوالے سے؟ جی فرق تو ڈیفینیٹلی پڑا ہے, کیونکہ لوگوں کی بائنگ پاور انفلیشن کی وجہ سے کافی کم ہو چکی ہے. اوورسیز پاکستانیز پہ کیونکہ ہر بزنس سیکٹر ہی پاکستان میں ریلائی کرتا ہے, تو کیونکہ کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ جو ہمارا ایشین ڈائسپورا ہے اس پہ کافی افیکٹ پڑا ہے, جابس میں پرابلم ہوئی ہے, تو انویسٹمنٹ تو ڈیفینیٹلی کم ہوئی ہے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کم ہوئی ہے. اس کا ایک گلوبل افیکٹ ہے انفارچونیٹلی, تو اس سے افیکٹ تو ہمیں بھی ہوا ہے. اچھا وقاص صاحب یہ بتائیے گا, برطانوی آپ جانتے ہیں کہ بڑی سرمایہ کاری کرتے تھے پاکستان میں کسی بھی سیکٹر میں, ساتھ وہ تو ریمیٹنس تو بیچتے تھے لیکن ریئل اسٹیٹ میں بڑی سرمایہ کاری کرتے تھے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے سرمایہ کاری کم کی ہے تو اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے؟ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی سب سے بنیادی وجہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور سیکیورٹیز ایشوز ہیں پاکستان میں. اور اوورسیز پاکستانیوں کو ڈفرینٹ پرابلمز اور چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں, جیسا کہ ان کو
پراپر ایک روڈ میپ نہیں دیا جاتا کہ اگر کوئی اوورسیز پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہے اور کوئی پراپرٹی بائی کرنا چاہے تو اس کا ایک روڈ میپ اویلیبل نہیں ہے. ڈفرینٹ آرگنائزیشنز، ڈفرینٹ ڈیولپرز اینڈ سوسائٹیز، ان کا سب کا اپنا اپنا ایک پروسیجر ہے جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ڈیفیکلٹ ہے اڈاپٹ کرنا. تو اس کے لیے ہم لوگوں کی تو یہ سجیشن ہونی چاہیے کہ ایک کامن پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے اوپر سارے ڈیولپرز اور پاکستان کے جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ رجسٹرڈ ہونے چاہیے اور وہ ریکگنائزڈ ہونا چاہیے بائی دا گورنمنٹ. لیکن وقاص صاحب جتنی بھی یہاں پہ اتھارٹیز ہیں، کسی بھی صوبے کی اتھارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ویب سائٹ پہ تمام ڈیٹیلز موجود ہوتی ہیں. اوورسیز پاکستانی کہیں بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے وہ کیوں نہیں دیکھتے، وہ کیوں نہیں پڑھتے، بس سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں، انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں ہمارے سے فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا. تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے پاس ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ویب سائٹ پہ موجود ہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھی جاتی؟ ہم لوگ بالکل ریسرچ کرتے ہیں ایز این اوورسیز پاکستانی. میں خود ریسرچ کرتا ہوں اس چیز پہ، لیکن اینڈ آف دا ڈے ریلائبلٹی آف انفارمیشن کیا ہے. ڈفرینٹ اتھارٹیز جو انفارمیشن پبلک کر رہی ہیں اور ان کی ایکچوئل ویلیو کیا ہے. نارملی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی اتھارٹی ڈفرینٹ سوسائٹیز کے بارے میں اور ڈفرینٹ پروجیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل پبلک کر رہی ہے تو اس کی ریلائبلٹی کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے اور بعد میں چل کے اس میں ڈفرینٹ چینجز ہوتی ہیں آل آف اے سڈن جو کہ اڈاپٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس کو جاننا کمپیئر چاہتا ہوں، کریں، جیسے وقاص صاحب بات کر رہے ہیں کہ سیکیورٹیز کے ایشو جو ان کو دکھائی دیتے ہیں یا کسی بھی اوورسیز پاکستانی کو دکھائی دیتے ہیں، ساتھ اعتماد وہ بڑی مشکل کرتے ہیں. ایک وہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، کئیوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، پھر وہ سارے ہی سمجھتے ہیں کہ ساتھ شاید سب کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. تو یہ اعتماد کیسے ہم بحال کر سکتے ہیں ان کا، خاص کر ریل اسٹیٹ کے سیکٹر میں؟ سب سے پہلے تو بڑی پیاری بات کی ہے وقاص صاحب نے کہ ہمیں ایک مشترکہ روڈ میپ دینا چاہیے تمام ڈیولپر کو اور گورنمنٹ کو تاکہ ان کا اعتماد بحال ہو سکے. سیکنڈلی جو دوسری بات انہوں نے کہا کہ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ جو ڈاکیومنٹ پبلک کیے جاتے ہیں، شاید ان کو ریسرچ جو کیے گئے پبلک ڈاکیومنٹ ہے ان کی سمجھ کو میں ذرا ان میں اضافہ کر دوں. جو اوورسیز پاکستانی اس کو دیکھ رہا ہے وہ سمجھے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ پہ جائیں کسی بھی ڈیولپر کی تو وہاں پہ اسٹیٹس کو بھی سمجھیں کہ اگر ایک اسٹیٹس ہے تو وہ کیا ہے، وہ پی پی ہے، اس کی پلاننگ پرمیشن اپروو ہے تو صرف پلاننگ اپرووڈ ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ اور وہاں پہ بائنگ اپرووڈ نہیں ہے. اگر وہاں پہ ایل او پی اپرووڈ ہے تو صرف ڈیولپمنٹ ابھی اپروو ہوئی ہے، سیلز اینڈ مارکیٹنگ نہیں ہے. آپ وہاں پہ سیلز نہ لیں نہ بائی کریں. جب آپ کو کسی سوسائٹی کو فائنل این او سی مل جائے سیلز اینڈ مارکیٹنگ تک کی، پھر آپ انویسٹمنٹ کریں تاکہ آپ رائٹ جگہ پہ جائیں، آپ سمجھیں ڈیولپر کی ہسٹری پہ دیکھیں اور اس طرح کام کریں. آپریشن بہت ساری انفارمیشن پبلک ہے لیکن اس تک پہنچنے کا طریقہ کار نہیں. شعیب صاحب آپ بتائیے گا، اوورسیز پاکستانی کو یہ مسائل رہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پراپرٹی لے لی ہے، ان کے ساتھ شاید دھوکہ ہو گیا تو کیا وہ سب کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، وہ ریزرو ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک جھجک ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ سر جیسے کہ وقاص صاحب نے کہا، میں ان سے فلی ایگری کرتا ہوں. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس سے آپ کی جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ انکریج ہوں اور وہ اس انفارمیشن پہ ریلائی کر سکیں اور وہ انفارمیشن پبلک بھی ہو اور ریلائبل بھی ہو. کیونکہ جیسے کہ وقاص صاحب نے بھی کہا کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، گورنمنٹس فوراً چینج ہوتی ہیں، تو ہر گورنمنٹ کے مطابق پلاننگ چینج ہوتی ہے اور انفارمیشن چینج ہوتی ہے. سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ایک چھوٹا سا میسیج دیجیے گا خاص کر اوورسیز پاکستانی کو، کیا آپ میسیج دیں گے آپ؟ سر میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کریں اور ہر کوئی انڈیویجول لیول پہ اس پہ کنٹریبیوٹ کریں. وقاص صاحب آپ کی جانب سے کوئی میسیج پاکستانیوں کے لیے؟ جی ہم لوگ اوورسیز پاکستانیز انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم لوگ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو ریمیٹنس، تھرو انویسٹمنٹ، بٹ اس کے اوپر ایک کنڈیشن اٹیچڈ ہے جو ہر بندے کے دماغ میں ایک کویسچن ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کب آئے گی، سیکیورٹی کب آئے گی. اور کسی بھی اگر ڈیولپڈ اکانومی میں چلے جائیں جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے کہ اس کنٹری کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. ٹریک ریکارڈ مینس کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے، مارکیٹ سٹیبلز ہیں یا نہیں ہیں. سادات صاحب آپ سے بھی ایک شارٹ سا میسیج لوں گا اور پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. سر جی میں صرف یہی کہوں گا کہ پچھلے 10 سال سے پولیٹیکل انسرٹینٹی تھوڑی سی تو بحال ہوئی اور امید کرتے ہیں آگے اسی طرح بحال ہوگی. آپ انویسٹمنٹس کریں، پاکستان کو آپ کے ریمیٹنس کی ضرورت ہے. جیسے شعیب بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ماربل آرٹ جیسے اچھے پروجیکٹ بھی موجود ہیں، سب غلط نہیں ہے. یو ہیو ٹو پک دا رائٹ چیز، رائٹ تھنگ، رائٹ پروجیکٹ.
सदात साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। शुएब साहब और वकास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात की पाकिस्तानी के मसाइल क्या हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से रियल स्टेट या किसी भी शोबे में वो सरमायाकारी से हिचकिचाहट है उनको, इसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमाया लाएँ और पाकिस्तानी ये जो मुआशी जो मसाइल है इनसे ये निकल सके। इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।